अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीलॉग के अंदर हम दो अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायसा के हवाले से एक खबर चलाई गई थी जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फायसा की मीटिंग्स के अंदर उनकी अहलिया भी मौजूद थी। इस खबर के बाद चीफ जस्टिस काजी फायसा ने आज इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है, इसका जवाब दिया है। वो रिएक्शन क्या है, वो जवाब क्या है और इस खबर की कितनी सदाकत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और नाजरीन, दूसरी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एक मशकूक ख़त मौसूल हुआ है। उस ख़त के अंदर क्या तफसीलात हैं, ख़त के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं जिसकी वजह से उसको मशकूक करार दिया जा रहा है, इसकी तफसीलात बारे भी आपको इस वीलॉग के अंदर आगाह करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से जितने भी वीलॉग्स तैयार किए जाएँ तो फ़ौरी आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, अब बाकायदा वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सहाफ़ियों को FIA की जानिब से हरासा करने और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो निगरान हुकूमत के अंदर एक JIT तश्कील दी गई थी, उस JIT की तश्कील को चैलेंज करने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी तंजीम की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उस दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुस्तरद हलाली ने इस केस की समाअत की। समाअत के दौरान एक दूसरा मुकदमा भी जो इस केस के साथ अटैच कर दिया गया था और उस मुकदमे के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मीडिया के हवाले से रेगुलेशंस होनी चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस, कुछ पाबंदियाँ और कुछ तरीक़ाकार जो है वो वज़ा कर दे। ये मजमूई तौर पर 6 दरख्वास्त गुज़ारान थे जिनके अंदर साबिक IG और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। फिर कोई दरख्वास्त गुज़ार इसके अंदर कराची से था, कोई दरख्वास्त गुज़ार चकवाल से थे, कुछ दरख्वास्त गुज़ार इस्लामाबाद के रिहायशी थे। तो गुज़िश्ता समातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके वकील जो हैदर साहब थे उनके से इसे ये इस्तफसार किया था कि आप इस दरख्वास्त को चलाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपना बोना फेडी यानी आप अपनी नेक नीति जो है वो साबित करें। तो नेक नीति साबित करने के हवाले से तो इस अदालत ने उनको मोहलत दी थी, लेकिन आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत को बताया गया कि वकील हैदर रिजवी साहब ने इस केस को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है। यानी वो जो 6 दरख्वास्त गुज़ारान थे वो अपना मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे, वो अपना मुकदमा वापस लेना चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर बरहमी का इजहार किया और इस्तफसार किया कि आया उनके वकील मौजूद हैं, तो वो वकील मौजूद नहीं थे। फिर अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि ये जो 6 दरख्वास्त गुज़ारान हैं क्या वो अदालत के अंदर मौजूद हैं, तो वो भी मौजूद नहीं थे। अच्छा, इसमें आपको एक दिलचस्प बात एक और भी बता दूं कि गुज़िश्ता समाअतों के ऊपर जो वकील साहब थे, अदालत ने उनसे इस्तफसार किया था कि आप ये बताएं कि क्या आपकी इनमें से किसी भी दरख्वास्त गुज़ार के साथ जो है वो कोई मुलाकात, ये लोग आपके सामने आए हैं। तो इस पर वकील साहब की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि जनाब मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई है लेकिन मुलाकात नहीं हुई। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि ये बातें कुछ अनयूजुअल सी लगती हैं कि 6 लोग किस तरह एक दरख्वास्त के अंदर इकट्ठे हो गए, ये दरख्वास्त कहाँ से दायर हुई, कहाँ से बनाई गई और आपने फिर किसी भी एक भी दरख्वास्त गुजार के साथ मुलाकात नहीं की। कोई भी दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस को सुनने के लिए नहीं आता। तो इसमें इन लोगों का दिलचस्पी क्या है? अगर ये भी मान लिया जाए कि ये लोग कोई सोशल वर्कर या सोशल वेलफेयर के तौर पर ये दरख्वास्त दायर करना चाह रहे थे, तो फिर इन लोगों को इस केस को परसू भी करना चाहिए। तो ये लोग कोई भी पेश नहीं हुआ, लेकिन आज उनकी जानिब से इस केस को विड्रॉ करने की दरख्वास्त आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा खंगाला, थोड़ा सा कोशिश की जानने की कि ये लोग कौन हैं। तो आज लेकिन ये दरख्वास्त के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैसा ने पूछा कि ये जो दरख्वास्त विड्रॉल के हवाले से मुखालिफ फरीकैन को जो लेटर लिखा गया है वो भी एक AOR यानी एक वकील की जानिब से दूसरे वकील को लिखा गया है, तो क्या वजह है कि ये जो दरख्वास्त गुजारान हैं ये सामने नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर सबसे पहले तो इन 6 दरख्वास्त गुजारों को आइंदा समाअत के ऊपर तलब कर लिया। फिर दूसरी जो इस केस का दूसरा पोर्शन है वो इंतहाई अहम है। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायसा से के साथ एक मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 26 मार्च को, और वो मुलाकात थी 25 मार्च को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से ख़त लिखा गया था। 6 जजेस का ख़त था जिसमें ये इस्तलाह की गई थी कि जनाब हमें इदारों की जानिब से मुदाखलत और दबाव का शिकार है,
بار بار ہمارے امور عدالتی امور کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے میں رہنمائی کرے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے سب سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملاقات کے لیے طلب کیا۔ جب وہ ملاقات ہوئی تو اتفاقیہ طور کے اوپر سرینا عیسیٰ جو تھی وہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھی۔ تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کی موجودگی کے بعد یہ خبر چلا دی کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اس ملاقات میں سرینا عیسیٰ موجود تھیں، جبکہ آپ کو میں فیکٹ بتاتا چلوں کہ ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ ملاقات صرف چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی نہیں تھی، اس ملاقات کے اندر جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرینا عیسیٰ جو کہ اہلیہ ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی، وہ اس ملاقات کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس کی تردید میں نے بھی اپنے کچھ ولاگس کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر کی، پھر اس کے بعد ہمارے جو دوسرے ساتھی تھے جن کے پاس یہ کنفرم خبر تھی کہ سرینا عیسیٰ اس کے اندر نہیں تھی، لیکن دوسری جانب ہمارے ہی کچھ ساتھیوں نے تین ساتھی ہیں، غالباً 2 سے 3 ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے باقاعدہ میڈیا کے اوپر تو اس خبر کو نہیں چلایا، کیونکہ اور یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس خبر کی کنفرمیشن نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اور ٹویٹس لینے کے لیے، ری ٹویٹس کرنے کے لیے اور لائکس لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے انہوں نے یہ خبر چلا دی۔ پھر جن کی جانب سے یہ خبر چلائی گئی، ظاہری بات ہے آج کل اکثریت لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے منسوب ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں جو حقائق پہ ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے اگینسٹ جاتی ہوں، اس وجہ سے ان لوگوں نے اس خبر کو چلایا، اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جو ایک ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو چاہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف خبریں نکلیں، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف کچھ ایسے معاملات بنیں کہ جناب پروپوگیٹ کیا جا سکے، انہوں نے پھر ان یوٹیوبرز کے جنہوں نے اپنی خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلائی، ان کے کلپس کٹ کر کے وائرل کر دیے، ہر جگہ پہ کلپس شیئر ہوئے جناب کہ یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کے دوران سرینا عیسیٰ بھی موجود تھیں۔ اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پہلے تو خاموش رہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اشاراتاً بات ایک مقدمے کے اندر ضرور کی کہ جناب صحافیوں کی جانب سے 27 تاریخ کو غالباً انہوں نے یہ کہا تھا کہ کل بھی میڈیا کی جانب سے یعنی 26 تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک خبر چلائی گی، میں بتاؤں وہ خبر کیا تھی، لیکن چیف صاحب نے خاموشی اختیار کی، لیکن غالباً اس کے بعد کچھ اس قسم کا پروپوگیٹ کیا اور پروپوگنڈا چلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کہ جناب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے معاملات غالباً جو ہے ہماری وہ سرینا عیسیٰ چلا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے اس خبر کی تصدیق کی تو مجھے جس شخص نے یا جس سورس سے میں نے بات کی تو انہوں نے 2 باتیں بڑی کیٹاگوریکلی کہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سرینا عیسیٰ اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھی۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی کوئی انٹرنل میٹنگ ہو رہی ہو تو اس میٹنگ کے اندر بھی کبھی بھی سرینا عیسیٰ نہیں بیٹھی۔ ہاں سپریم کورٹ وہ آ جاتی ہیں کبھی کھانے کے ساتھ، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کھانا جو ہے وہ گھر سے منگوا کر کھاتے ہیں، کبھی کھانے کے ساتھ یا کبھی کسی اور کے لیے اگر وہ آ بھی گئی ہیں تو، لیکن کبھی بھی آج تک وہ کسی بھی ملاقات کے اندر کسی بھی آفیشیل میٹنگ کے اندر سرینا عیسیٰ کبھی بھی نہیں بیٹھی۔ تو یہ خبر مجھے اس لیے اس حد تک بڑی کنفرم تھی اور یہ خبر جو تھی وہ دینے والا سورس بھی بڑا اتھینٹک تھا، اس لیے میں نے اس خبر کے اوپر سٹینڈ لیا کہ جناب سرینا عیسیٰ صاحبہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی میٹنگ کے اندر نہیں بیٹھی۔ اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آج اس معاملے کے اوپر مجھے عدالت میں ڈسکس کیا، برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس معاملے کے اوپر نوٹس لے لوں، توہین عدالت کی کارروائی کر لوں اور توہین عدالت کا کیس چلتا رہے گا، پھر صحافتی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ جناب یہ ہمارا صحافی ہے، اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اس سے لیسر ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہو سکے۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اب یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ سرینا عیسیٰ کی جانب سے کیونکہ ابھی تک تردید نہیں کی گئی، اس لیے یہ خبر سچی ہے کہ جناب سرینا عیسیٰ بیٹھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں وہ آ کر تردید کر دیں؟ تو اچھا اب اس کے اوپر بھی کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کے اوپر معاملے کے اوپر پریس ریلیز جاری کر دینی چاہیے تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ایسی روایات تو فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ جناب فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں وضاحتیں، لیکن
یہ بات بالکل کنفرم ہوئی ہے ہر طرف سے. میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ سرینا عیسیٰ اس ملاقات کے اندر نہیں تھی. اب اس خبر کے چلنے کے بعد میں سپریم کورٹ کے ججز کو یا جو دوسرے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے اپنے اس ولاگ کے ذریعے کہتا ہوں کہ اس خبر کے چلنے کے بعد جو کہا جا رہا ہے نا کہ کسی بھی صحافی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تو میں بتا دوں کہ پہلے کچھ صحافیوں نے اگر غلط خبر چلائی تو ہمارے پاس ایسی پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ ان کو شوکاز جاری کر دیے گئے، ان سے بیٹس لے لی گئیں. اور پھر اس خبر کے چلنے کے بعد مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے ادارے 92 نیوز میں جاب کرتا ہوں، ظاہری بات ہے. اور 92 نیوز سے مجھے کال آئی فوری طور کے اوپر جب ہم نے یہ ٹکٹس فائل کیے کہ جناب یہ خبر کیا ہم نے بھی چلائی تھی؟ تو میں نے بتایا کہ نہیں، یہ خبر ہم نے نہیں چلائی تھی، لیکن چیف صاحب کے ریمارکس میں یہ کہنا تھا کہ کچھ نیشنل میڈیاز نے چلائی ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ خبر کس نے چلائی، تو میں نے جو دو صحافیوں کے نام تھے، ایک خاتون تھیں ایک میل صحافی ہیں، ان کے نام ان کو بتا دیے کہ یہ خبر ان کی جانب سے چلائی گئی. پھر ظاہری بات ہے جو لوگ جتنے بھی کورٹ کے اندر تھے سب نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ غلط خبر کس نے چلائی ہے. تو پھر اس خاتون صحافی کا نام اور اس جو میل جن کی جانب سے جنہوں نے یہ خبر چلائی تھی ان کا نام سرکولیٹ ہونے لگا. تو ایسے ہر شخص کے ہر ادارے نے پوچھا، میری معلومات کے مطابق جن کو میری 3 4 5 لوگوں سے جو بات ہوئی ہے، سب نے کہا کہ جناب یہ ان آبزرویشنس کی بات ہم سے بھی پوچھا گیا. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ اب چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے کہ آبزرویشنز آنے کے بعد جس بھی صحافی نے خبر اگر یہ چلائی ہوگی تو اس کے خلاف انٹرنلی کارروائی ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ادارے کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے خبر چلا دی کوئی بات نہیں. یہ بھی ممکن ہے پیمرا کا نوٹس آ جائے اب اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی خبر چلائی ہے. لیکن اکثریت نے 99% لوگوں نے جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں انہوں نے اس خبر کو نہیں چلایا. حالانکہ یہ خبر سرکولیٹ کر رہی تھی اس روز کہ جناب ایسا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ اچھا عمل کیا کہ تصدیق کے بغیر انہوں نے اس معلومات کو آگے خبر کی صورت میں شیئر نہیں کیا. لیکن کچھ جذباتی لوگ تھے یقینی طور کے اوپر، اور وہ ان جذباتی لوگوں نے اس خبر کے اوپر جو ہے وہ اپنا ویلاگ کر دیا، اور یقینی طور پہ ان کے ویلاگز جو ہیں وہ پھر وائرل بھی ہوئے. تو ناظرین اس کے اوپر ایک تو یہ تھی خبر کا پورشن، اور صحافیوں کے جو کیس تھا اس کو اب عید کے بعد تک کے لیے چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے ایڈجرن کر دیا ہے. عید کے بعد سماعت ہوگی. دوسری جانب انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ انتہائی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے اوپر کل کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے 7 رکنی لارجر بینچ بنا دی ہے. اب اس کے اندر بھی یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب جسٹس منیب، جسٹس عائشہ کو شامل نہیں کیا گیا. جو دیگر 5 جج صاحبان ہیں جن میں سے 3 لاہور میں ہیں، 2 کراچی میں ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا. تو یہ غالباً کوئی بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. اچھا، اس میں ایک پیش رفت اور بھی ہے کہ ایک تو اس معاملے کی انکوائری کے لیے 2 درخواستیں بھی آئی ہیں. ایک اعزاز احسن صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور MNA بھی ہیں غالباً، اور ان کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی، اور دوسری درخواست لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے. اور کہا گیا ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکومتی کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے اس معاملے کے اوپر جوڈیشل سائڈ کے اوپر یا سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے، سپریم کورٹ کے ججز اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں. تو اب اس معاملے کا کیونکہ کل سماعت ہونے جا رہی تھی، لیکن جو ججز کا یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہیں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2 وجوہات ہیں. کہ ایک تو چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے، یا ظاہری بات ہے روسٹر جو ہے وہ پچھلے ہفتے بنتا ہے. گزشتہ ہفتے روسٹر بنایا گیا، ان 5 جج صاحبان کو دوسری رجسٹریوں کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا. اور پھر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ، اور ہم نے سپریم کورٹ کے تمام رپورٹرز اس چیز کے گواہ ہیں جو کہ ایک عرصے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کور کر رہے ہیں، کہ جب بھی چھوٹی عید آ رہی ہوتی ہے یا بڑی عید آ رہی ہوتی ہے، یعنی ایسی کوئی بلک میں 3 4 5 چھٹیاں آنا ہوتی ہیں، تو اکثر جو جج صاحبان ہیں وہ آخری ہفتہ اپنے علاقوں میں اپنے جو گھروں کے قریب ہے، جو ان کے علاقے ہیں جہاں پر ان کے گھر ہوتے ہیں، ان کے جو قریب رجسٹریاں ہوتی ہیں وہاں پر اپنے مقدمات جا کر سنتے ہیں. ان بینچز میں چلے جاتے ہیں. مثلا کوئی پنجاب کے ججز ہیں تو وہ لاہور چلے جائیں گے، کوئٹہ والے جو ججز ہیں، بلوچستان کے ججز ہیں تو وہ کوئٹہ چلے جائیں گے، پشاور والے ججز پشاور چلے جائیں گے، KPK والے.
اسی طرح سندھ والے ججز کراچی چلے جائیں گے، تو یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے، ہمیشہ ہر عید سے پہلے ایسا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، اس کے ہم گواہ ہیں۔ تو اس کی وجہ غالباً یہی ہوتی ہوگی کہ آخری ہفتہ ہوتا ہے، کوئی کسی نے افطاریاں پہ جانا، کسی نے شاپنگ کرنی ہے فیملی کے ساتھ مل کر، کچھ وقت اہل خانہ کے ساتھ بتانا ہے، تو وہ پھر اپنے مقدمات کو سننے کے بعد وہاں پر رجسٹریوں کے اندر وہ اپنے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں جو کہ عید سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم ہر مسلمان کے ہوتے ہیں کہ جناب کپڑے بھی لینے ہیں، گھر والوں کو بھی شاپنگ کروانی ہے، کہیں آنا جانا بھی ہے، ملنا ملانا بھی ہے، وہ سارے معاملات وہاں پر چل جاتے ہیں۔ یا بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ یہی عید کے بعد بھی یہ عمل جاری رہتا ہے، کیونکہ عید کے بعد بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن کورٹ لگنی ہے، تو جو سندھ والے ججز ہیں وہ 2 دن کورٹ صرف پھر وہیں کراچی میں سن لیتے ہیں۔ تو اب یہ آخری ہفتہ ہے، عید کے بعد اگلے ہفتے صرف 1 سے 2 دن کورٹ لگے گی، تو جج صاحبان اپنے اپنے جو علاقے تھے وہاں پر جا کر، جو ان کے قریب رجسٹریاں تھیں وہاں جا کر مقدمات سن رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یا سپریم کورٹ کی جو انتظامی کمیٹی ہے وہ اس معاملے کے اوپر تمام بینچز کو منسوخ کرتی، تمام ججز کو یہاں واپس بلا لیتی اور اس کے بعد یہاں پر مقدمات کو سنتی۔ لیکن ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہوئے، تو ایسی مثالیں بھی 1-2 سے زیادہ نہیں ہیں۔ بہرحال اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو کل کے کیس کے احوال اور اس کے حوالے سے جو ججز کا جو روسٹر تھا اس کے حوالے سے بریف کیا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جج صاحبان کو ایک مشکوک خط موصول ہوا ہے، جس خط کے اوپر بھیجنے والے کا نام جو ہے وہ ریشم لکھا گیا ہے، جب 8 خطوں کا پیٹرن سیم ہی ہے، اور صرف ان میں سے جب ایک خط جو ہے، جب ایک جج صاحب کے سیکرٹری نے کھولا تو اس خط کے اندر کوئی مشکوک پاؤڈر ملا ہے۔ اب اس پاؤڈر ملنے کے اوپر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، فوری طور پر کھلبلی مچ گئی کہ غالباً یہ زہریلا پاؤڈر ہے یا کس قسم کا کیمیکل ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جو کیمیکل ایگزامینر ٹیمز ہیں وہ وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور اس معاملے کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس خط کے اندر جو لفافہ دیا گیا ہے، اس لفافے کے اندر جو خطرے کا نشان کا جو ڈینجر ہوتا ہے وہ بھی بنایا گیا ہے۔ اب ناظرین یہ خط بھی اپنے خود میں ایک سوال ہے کہ یہ خط کس نے بھجوائے ہیں، یہ خط کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ ان جج صاحبان کو خط ان اداروں کی جانب سے بھجوائے گئے ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ میں مقدمے سے اس سماعت سے 1 روز پہلے ایسا کچھ بھی کیا جائے گا، لیکن مزید تحقیقات اس حوالے سے جاری ہیں، جس کے حوالے سے ممکنہ طور کے اوپر آج اپنا دوسرا ولاگ جو ہے وہ شام کے ٹائمنگز میں کروں گا، اور لیکن جیسے ہی کوئی معلومات ہوں گی تو آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کروں گا۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔